नाज़रीन, जॉर्डन की जानिब से ऑफिशियली ईरान को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया गया है और बहुत जल्द अब नेटो आपको जॉर्डन में नजर आएगा। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह की जानिब से प्लान मंजूर कर लिया गया है और इसराइल के ऊपर बहुत जल्द हिजबुल्लाह हमला करने जा रही है। इजरायली नेवी की जानिब से पोजीशंस ले ली गई हैं और लाखों इजरायलियों को उधर नॉर्थ वाली साइड से निकालकर मिस्र के बॉर्डर के साथ जो है उनको मुंतकिल किया जा रहा है। और फ्रांस के सदर ने नेतन्याहू को कहा है कि अगर ये लेबनान जंग हुई, अगर तुम पीछे नहीं हट रहे और सीज़फायर की तरफ मामला नहीं जा रहा और लेबनान जंग कंप्रीहेंसिव वॉर अगर हो जाती है तो इसमें इजराइल के जीतने की कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए इजराइल को अगर बचाना है तो इस जंग से बाज रहना होगा। इसी दरमियान यमन को हैवी असलहा की जो सप्लाई है वो जारी है और अमेरिका की जानिब से, बरतानिया की जानिब से बहुत ज़्यादा कोशिशें की गई हैं इस सप्लाई लाइन को तोड़ने की, लेकिन खबरें आ रही हैं कि ये सप्लाई लाइन उसी तरह से खुली हुई है। तो बहुत सारी तफसीलात हमारे पास आ रही हैं। केमिकल प्लांट्स को खाली करवाया जा रहा है जो हाइफा के ऊपर हैं, वहाँ पर कंटेनर्स जो हैं उनको खाली करवाया जा रहा है, क्योंकि अगर वो निशाना बने तो उसके नतीजे में फिर जो पूरा शहर तबाह हो सकता है, बहुत मैसिव लेवल के ऊपर कैजुअलिटीज हो सकती हैं। तो ये खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सारी दुनिया की नजरें ईरान और हिजबुल्लाह के ऊपर लगी हुई हैं कि वो किस तरह का अटैक करेंगे, कब करेंगे और उसके नतीजे में क्या होगा। और हिजबुल्लाह के नाज़रीन साथ साथ हमले भी जारी हैं और प्रिसाइज अटैक्स हिजबुल्लाह की जानिब से हो रहे हैं जिसमें इसराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं, यानी 2, 4, 5, 10 ड्रोन्स भेजकर वो इजरायली फौजियों को मार रहे हैं। और इस पर इजराइल को ज्यादा तशवीश है कि हमला भी नहीं हो रहा, पूरे का पूरा इजराइल पैरालाइज हो गया है, वो सारा के सारा घरों में बैठ गया है, उनकी एक्टिविटीज, उनका निजाम जिंदगी, सारे का सारा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है और उसके साथ साथ कैजुअलिटीज भी मुसलसल हो रही हैं जब इजराइल हाई अलर्ट के ऊपर है। तो ये छोटे छोटे हमले जो कि एक्चुअल, भाई आपने 50 मिसाइल मारकर अगर 4 इजरायलियों को मारना है तो 2 मिसाइलों से अगर 4-5 इजरायली मर रहे हैं तो बात तो उतनी है, इंपैक्ट तो उतना ही है। सिर्फ ये फर्क है कि 5 ड्रोन आ रहे हैं, अगर वो 100 ड्रोन दागेंगे तो हर कोई कहेगा 100 आ गए 100 आ गए, लेकिन ये 5 नुकसान उतना ही कर रहे हैं। ठीक है कि रोजाना की बुनियाद पर इसराइली मर रहे हैं तो इस पर उनको ज्यादा तशवीश है कि हमला भी नहीं हो रहा, हम हाई अलर्ट के ऊपर भी बैठे हुए हैं, हमारा पूरा स्ट्रक्चर भी तबाह हो गया है और पूरा इसराइल घरों में पैरालाइज होकर बैठ गया है और ऊपर से ये हमारे बंदों को भी मार रहे हैं, हमारे फौजियों को भी मार रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन खबर ये है, इसके साथ खबर ये है कि हिजबुल्लाह पॉपुलेशन सेंटर्स को निशाना बनाने का इरादा रखती है और खबर यह है कि ईरान से पहले हिजबुल्लाह अटैक करेगी और हिजबुल्लाह के प्लान्स ऑलमोस्ट इस वक्त फाइनलाइज हो चुके हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह को एयर स्पेस लेने की जरूरत नहीं है, उसके दरमियान में कोई मुल्क नहीं पड़ता है, वो उसका तो इसराइल के साथ बॉर्डर है तो उसको कोई एयर स्पेस लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो अपने जो प्लान्स है उनको फाइनलाइज कर चुके हैं, उसको टॉक्स करने की भी जरूरत नहीं है कि वो जॉर्डन से करे, सऊदी अरब से करे, इराक से करे कि हमें एयर स्पेस दे दो, तो उसका तो ऐसा कोई मामला है ही नहीं। अब ये एक्सियोस की रिपोर्ट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जिसमें बताया गया है कि हिजबुल्लाह कैसे पॉपुलेशन सेंटर्स को निशाना बनाने का इरादा रखती है और इजराइल की जानिब से वाशिंगटन को बताया गया कि अगर ऐसा हुआ तो फिर हम एक कंप्रीहेंसिव वॉर छेड़ देंगे। वी इन्फॉर्म्ड वाशिंगटन ऑफ आवर कंसर्न दैट हिजबुल्लाह कुड हिट पॉपुलेशन सेंटर्स। ये पहली बार ऐसा होगा कि इजरायली पॉपुलेशन सेंटर्स को, जिसमें मैसिव लेवल के ऊपर कैजुअलिटीज हो जाएंगी, उसको निशाना बनाने की कोई तैयारी हो रही है। वी इन्फॉर्म्ड वाशिंगटन दैट हिजबुल्लाह विल पे अ डिस्प्रोपोर्शनेट प्राइस इफ इट अटैक्स हिट इजरायली सिविलियंस। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने खुद तस्लीम किया है कि पॉपुलेशन सेंटर्स को निशाना बनाने का इरादा रखती है और वो निशाना बना सकती है, हिजबुल्लाह पॉपुलेशन सेंटर्स को निशाना बना सकती है, ये इजराइल खुद तस्लीम कर रहा है। यानी सबसे पहली कमजोरी उसको तो ये कहना चाहिए ना कि वो निशाना बनाने का इरादा रखती है लेकिन हम उसको डिफेंस करेंगे, हमें जो है ना आपका पेट्रियार्ट सिस्टम ज्यादा चाहिए, हमें एयर डिफेंस को ज्यादा एक्टिव करने की जरूरत है क्योंकि हमने डिफेंड करना है, हमने अपनी पॉपुलेशन को बचाना है। यहां पर वो ये बात नहीं कर रहे, वो ये बात कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह इरादा रखती है और सारी बात है वो निशाना बना लेगी
تو جب وہ نشانہ بنا لے گی اور اگر سیویلینز ہٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ہم جواب دیں گے، اس کے نتیجے میں ہم کمپریہنسو وار کی طرف جائیں گے، بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا، یہ وہ ادھر ادھر کی چیزیں، ٹھیک ہے، دھمکیاں کہ ایک مکمل جنگ ہم چھیڑ دیں، ڈسپروپورشنیٹ رسپانس دیں گے۔ لیکن اس میں وہ تسلیم یہ کر رہے ہیں کہ ہاں حزب اللہ یہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو اگر حزب اللہ کے پلانز میں واقعتاً یہ ہے کہ پاپولیشن سینٹرز کو اس نے نشانہ بنانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل خود تسلیم کر رہا ہے کہ وہ بنا سکتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو پاور سینٹر میں اس وقت آ چکی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین سی این این نے بتایا ہے کہ حزب اللہ کی کیا تیاری ہے، اس کے پلانز کس حد تک آگے بڑھے ہیں۔ حزب اللہ is moving faster than Iran in its plans and is looking to strike Israel in the coming days۔ حزب اللہ کے پلان آلموسٹ فائنلائز ہو چکے ہیں اور وہ ایران سے بھی آگے، کیونکہ ایران کے مسائل بہت سارے ہیں۔ ایران کے مطلب رشیا سے الگ انگیج کرنا ہے، ادھر عربوں سے الگ انگیج کرنا ہے، سارے معاملات، وہ تو بطور ملک اس نے آنا ہے نا، پھر ایئر سپیس اس کو چاہیے، تو اس کے مسائل چیلنجز بہت زیادہ ہیں۔ حزب اللہ کا کوئی چیلنجز نہیں ہے، ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن ان کمپیریزن وہ بات کر رہے ہیں، اس لیے حزب اللہ بہت قریب ہے حملہ کرنے کی، اور وہ ایران سے بھی پہلے حملہ کرے گی، یہ سی این این اس وقت رپورٹ کر رہا ہے۔ It is not clear if Hezbollah and Iran are coordinating on a possible attack at the present time۔ کیا اس وقت بھی کیا دونوں کی کوارڈینیشن ہو رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ تو بہت سمپل بات ہے کہ ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے۔ سی این این کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن یہ تو مطلب میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایسا بڑا سوال ہے کہ جس کا پتہ ہی نہ ہو۔ حزب اللہ، یمن، عراق، ایران، یہ سارے آپس میں اس وقت کوارڈینیشن کر رہے ہیں کہ کس لیول کا اٹیک کرنا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسرائیل کیا کرے گا، امریکہ کیا کرے گا، کمپریہنسو وار چھڑے گی تو اس کی کیا تیاری کرنی ہے۔ اگر لیبنان میں کمپریہنسو وار چھڑتی ہے تو پہلے مین پاور بھی تو وہاں پر چاہیے نا، لاکھوں جنگجو آپ کو تیار کھڑے ہونے چاہیے ادھر، اگر وہ کمپریہنسو وار چھیڑیں گے تو یہ تو مطلب ظاہری بات ہے، چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں۔ حزب اللہ میں ایکٹ وداؤٹ پریئر وارننگز ڈیو ٹو دا پروکسیمٹی آف لیبنان ٹو اسرائیل وچ ڈز ناٹ اپلائی ٹو ایران۔ دس از دا ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ حزب اللہ کی اہمیت ایران سے بھی زیادہ ہے۔ حزب اللہ کے حملے کی جو ہے نا شدت اور حزب اللہ کا خوف وہ اسرائیل کو ایران سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران جب بھی اٹیک کرے گا آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا، 2-3 گھنٹے پہلے، یا 10-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کم سے کم آپ کو پہلے پتہ چل جائے گا، کیونکہ ایئر سپیس بند ہوگی۔ لیکن حزب اللہ کا حملہ ٹوٹل ایک سرپرائز اٹیک ہوگا، جیسے ایئر فورس آ کر اٹیک کر کے جاتی ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو حزب اللہ کے درمیان میں کوئی ایئر سپیس نہیں آتی ہے، ان کا بارڈر لگتا ہے، تو اس لیے ان کی اہمیت بھی زیادہ ہے، ان کا خوف بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ قریب ہیں اور ان کی شدت بھی زیادہ ہوگی، وہ نقصان بھی زیادہ کریں گے ایران سے۔ اسی درمیان ناظرین خبر اسرائیل سے یہ آ رہی ہے کہ جو نجیب کا علاقہ ہے مصر کے بارڈر کے ساتھ، وہاں پر ایک بہت بڑے لیول کے اوپر تیاری ہو رہی ہے کہ نارتھ سے جو لوگ رہ گئے ہیں، جو اب وہاں سے نکلیں گے، ان کو یہاں پر بسایا جائے گا۔ جو سینٹرل اسرائیل ہے اس میں رش آلریڈی بڑھ گیا، اس میں پہلے جو لوگ ایویکویٹ ہوئے تھے وہ بھی تو سارے سینٹرل اسرائیل میں آئے ہیں۔ اب اگر ان کو بھی نکال کر وہاں سینٹرل اسرائیل میں لایا جائے تو وہ حصہ تو مکمل طور پر مطلب وہ خالی، اور ساری کی ساری آبادی تھوڑے سے وہ علاقے میں بیٹھ گئی آ کر، تو اس لیے ان کو وہ لے کر آ رہے ہیں مصر کے بارڈر کے اوپر نجیب کے ایریا میں۔ ان دا نجیب دے آر preparing to receive thousands of displaced persons in the event of escalation in the north۔ اگر وہاں پر ایک مکمل جنگ چھڑ جاتی ہے تو ساروں کو نکال کر ادھر لے کر آیا جائے گا۔ تو یہ بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ اسرائیل کے ساتھ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اس کو ایسے اپنے لوگوں کے ایویکویٹ کرنا پڑ رہا ہے، اور بات یہ ہے کہ ان سب کو اگر مصر والی سائیڈ کے اوپر لے کر آئیں گے، ساؤتھ میں لے کر آئیں گے، تو کیا یہ والی سائیڈ محفوظ ہوگی؟ کیا یہاں پر غزہ سے راکٹ حملے نہیں ہوں گے؟ کیا یمن سے نہیں ہوں گے؟ عراق سے نہیں ہوں گے؟ اور یہاں پر کون سا حزب اللہ کے حملے نہیں پہنچ سکتے ہیں؟ تو بہرحال وہ اپنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ آئزن کوڈ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حسن نصر اللہ نے یہ کہا ہے کہ وہ حملہ کریں گے تو مجھے بالکل بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کا حملہ نہیں ہوگا، یعنی ہر صورت میں ان کا حملہ ہوگا۔ فرام مائی نالج آف نصر اللہ اینڈ حزب اللہ he has declared and will carry out۔ میرا جہاں تک تجربہ ہے اور جہاں تک میں نصر اللہ، کیونکہ یہ سابقہ آرمی چیف بھی ہے، جہاں تک میرا تجربہ ہے اور جتنا میں نے نصر اللہ کو اور حزب اللہ کو دیکھا ہے، اگر انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ وہ حملہ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حملہ کریں گے۔ اسی درمیان حزب اللہ کی جانب سے این زتیم بیس ہے، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اور اسرائیلی نیوی کے حوالے سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ انہوں نے پوزیشنز لے لی ہیں حزب اللہ کے حملے کے جواب میں، وہ اوفینسو اور ڈیفینسو دونوں پوزیشن لی گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا، دا اسرائیلی نیوی از پریپیئرنگ
ٹو ڈیفینڈ دا دبورا کلاس اینڈ میزائل بورڈز فالوئنگ حزب اللہ تھریٹ. ٹھیک ہے, تو اسرائیلی نیوی جو ہے وہ بھی اپنی پریپریشنز کر رہی ہے. اسی درمیان ناظرین میکرون فرانسیسی صدر کے حوالے سے خبر آئی ہے. کل بات ہوئی ایرانی صدر کی میکرون کے ساتھ, اور ایرانی صدر نے کھری کھری سنائی ہے اور ویسٹ کی جو منافقت ہے اس کے اوپر کھری کھری ان کو سنائی, اور بتایا کہ جو کچھ غزہ میں ہوا یہ تم سب ذمہ دار ہو, یہ اسرائیل نہیں, یہ تم سب ہو, کیونکہ تم نے خاموشی جو دکھائی, تم نے جو بے حسی دکھائی, یہ ذمہ داری تمہارے اوپر آتی ہے. اب یہ جو جنگ چھڑنے جا رہی ہے اس کی بھی ذمہ داری تمہارے اوپر آتی ہے, اور یہ جان لو کہ ہم اپنا حملہ کسی صورت نہیں روکیں گے اور ہر صورت میں اسرائیل پر اٹیک کریں گے, اور اس کو بھرپور اس کا انجام جو ہے وہ بھگتنا ہوگا, اس کو بدلہ دینا ہوگا اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا. اچھا, اس کے بعد جناب اب میکرون کی کچھ دیر پہلے نتن یاہو کے ساتھ بات ہوئی ہے, اور نتن یاہو کو اس نے کہا ہے کہ اس جنگ سے باز رہو. یہ فرانسیسی صدر کہہ رہا ہے کہ اس جنگ سے باز رہو, اگر یہ کمپریہنسو وار ہوئی, اگر حزب اللہ ایران سے معاملہ چھڑ گیا تو پھر بچنا بہت مشکل ہو جائے گا, بہت بڑی تباہی ہوگی اور معاملات جو ہے نا سنبھالے نہیں جائیں گے. اب یہ میکرون کا بیان اسرائیلی میڈیا کوٹ کر رہا ہے. I told Netanyahu if war breaks out on the blue line between Lebanon and Israel, its results will be devastating. blue line ناظرین یہ کہتے ہیں کہ جو لیبنان اور اسرائیل کے درمیان کو باقاعدہ بارڈر نہیں ہے, مطلب اسرائیل نے بہت سارے علاقے لیبنان کے اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں, تو آفیشیل جس طرح بارڈر ہوتا ہے وہ نہیں ہے, ایک لائن آف کنٹرول آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو وہاں پر ایک بلو لائن کہا جاتا ہے. اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ جنگ ہوئی تو بہت ڈیواسٹیٹنگ اس کے نتیجے نکلیں گے, اور اس میں انہوں نے اشارہ یہ بھی دیا ہے کہ وہاں سے جنگجو اندر گھس کر یہ جو بلو لائن والا سٹیٹس کو ہے اس کو بھی توڑ سکتے ہیں. ان کے الفاظ کیا ہیں کہ بلو لائن کے اوپر بہت ڈیواسٹیٹنگ اس کے امپیکٹس آئیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اسرائیل جا کر ادھر قبضہ مزید نہیں کر لے گا, بلکہ ادھر سے آ کر ادھر قبضہ ہوگا, ادھر سے جنگجو اسرائیل کے اندر گھسیں گے اور بہت بڑی تباہی آئے گی. یہ میکرون واضح طور پر اس کو بتا رہا ہے. میکرون urged Netanyahu to avoid cycle of reprisal. پھر میکرون نے کہا کہ یہ جو سائیکل آف ریٹیلیشن ہے یا ریپرائزل ہے کہ ایران اٹیک کرے گا آگے سے, پھر تم اٹیک کرو گے, پھر وہ کریں گے, تو اس کے نتیجے میں پھر ہم کمپریہنسو وار کے اندر کھڑے ہوں گے, تو اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سب کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, پہلے بھی آپ سے شیئر کیا, یہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ بڑا ان کو وہ ہو گیا ہے کہ غزہ کے لیے یہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ان کو دراصل سب کو اپنی تباہی نظر آ رہی ہے. دیکھیں جنگیں کیوں آپ روکتے ہیں, جنگیں اس لیے روکتے ہیں نا کہ لوگ نہ مریں, اس میں لوگوں کی ہلاکتیں نہ ہوں. تو بھائی لوگ تو مر رہے ہیں روزانہ غزہ کے اندر, تو آپ پھر کس لیے یہ جو ابھی آپ کی دوڑیں لگی ہیں یہ کس لیے لگی ہوئی ہیں؟ اور آپ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ سیز فائر کرو, یہ آپ کا تو ابھی بھی مقدمہ یہ نہیں ہے, آپ کا تو پریشر ابھی بھی یہ نہیں ہے. آپ تو صرف یہ کہہ رہے ہو کہ یہ کمپریہنسو وار نہ چھیڑو, کیونکہ اس کے نتیجے میں دنیا کی اکانومی کولیپس ہونے جا رہی ہے, اس کے نتیجے میں ساری دنیا کے اوپر امپیکٹ آنے جا رہا ہے. یہ بات تو اب کلیئر ہو چکی ہے, اسی لیے سب کی دوڑیں لگی ہوئی. ہر کوئی یہی بات کر رہا ہے کہ جی ڈی ایسکلیشن کرو, جنگ نہ چھیڑو. غزہ کے اوپر ابھی تک کوئی بات نہیں کر رہا, تو یہ امپورٹنٹ ہے. آگے چلتے ہیں تو جارڈن کے حوالے سے خبر یہ سامنے آئی ہے کہ انہوں نے آفیشلی آگاہ کر دیا ایران کو کہ وہ ایئر سپیس الاؤ نہیں کریں گے. نیو یارک ٹائم اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے. وی انفارمڈ تہران دیٹ وی ول ناٹ الاؤ دا یوز آف آر ایئر اسپیس فار اینی پرپز. اب یہ اس سے پہلے ٹاکس کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عراق اور جارڈن کے ساتھ ٹاکس چل رہی ہیں ایران کی ایئر اسپیس کے حوالے سے, لیکن کچھ بھی کنفرم نہیں, اور خاص کر مسئلہ جارڈن کا ہے. تو اب جارڈن نے آفیشلی آگاہ کر دیا ہے کہ انہوں نے ایران کو کنوے کر دیا ہے کہ ہم اپنی ایئر اسپیس الاؤ نہیں کریں گے. اب یہاں پر ناظرین مسئلہ صرف ایئر اسپیس کا نہیں ہے, مسئلہ یہاں پر نیٹو کا ہے. نیٹو اناؤنس کر چکی ہے کہ وہ جارڈن میں آ کر بیسز بنا رہی ہے اور وہ جارڈن کی سیکیورٹی کے لیے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نیٹو نے جارڈن کا انتخاب کیوں کیا؟ حالانکہ ہر ملک نیٹو کو تقریباً جو ہے نا ویلکم ہی کرے گا. یعنی اگر وہ سعودی عرب میں آنا چاہیں, یعنی وہ یو اے میں, قطر میں, بحرین میں, کویت میں, کسی بھی ملک میں آنا چاہیں تو وہ سارے ویلکم کریں گے, نیٹو آ رہا ہے. لیکن نیٹو نے جارڈن کا انتخاب کیوں کیا, کبھی آپ نے سوچا ہے؟ تو جو باقی بڑے مقاصد ہے, ون آف دا ٹاپ پرپز اسرائیل کی سیکیورٹی ہے جارڈن کو, جارڈن میں آ کر نیٹو کا اپنی بیسز بنانا. دیکھیں مصر میں بھی بنائی جا سکتی ہے, لیکن مصر مانے نہیں رکھتا ہے, کیونکہ مصر والی سائڈ پہ کسی کا اٹیک نہیں ہونا. اسرائیل کے ایک طرف لیبنان ہے, وہاں پر نہیں بنائی جا سکتی, ایک طرف سیریا ہے, نہیں بنائی جا سکتی. تو جارڈن ہی بچتا ہے اسرائیل کو سیکیور کرنے کے لیے, کیونکہ دیکھیں اسرائیل کا پھڈا کس سے ہے؟ اکلوتے ایران سے, اور تو کسی سے پھڈا نہیں ہے. تو اگر ایران کو اٹیک کرنا ہے تو اس کو جارڈن چاہیے, جارڈن کی ایئر سپیس اس کو چاہیے. ٹھیک ہے,
ابھی آپ دیکھ لیں یہی سینیریو بن رہا ہے نا کہ جارڈن کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں الاؤ کریں گے. تو اصل میں نیٹو کا آنے کا ایک مقصد ایشیا میں انٹری تو ہے ہی ہے, لیکن ساتھ جارڈن کا انتخاب کرنے کا مقصد اسرائیل کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اب اگر ایران کوئی اگریشن دکھاتا ہے یا پریشرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے یا وائلیشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو نیٹو کہے گی کہ بھائی یہ تو دیکھو, کیونکہ نیٹو نے کیا بیان دیا کہ ہم جارڈن کی سیکیورٹی کے لیے آ رہے ہیں, جو بنیادی ان کا اعلان تھا. جیسے قطر میں امریکہ موجود ہے, سعودی عرب میں, یو اے ای میں, ان کے کیا معاہدے ہیں کہ ہم تمہاری سیکیورٹی کریں گے. تو نیٹو نے بھی کہا کہ ہم جارڈن کی سیکیورٹی کے لیے آ رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر جارڈن کو کسی نے تنگ کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم اس کو جواب دیں گے. تو یہاں پر نیٹو کو جواز مل جائے گا ایران کے اوپر چڑھائی کرنے کا کہ دیکھو ہمارا تو معاہدہ تھا جارڈن سے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے, اور تم نے یہاں پر آ کر یہ کیا وہ کیا, تو اس لیے ہمارا اب جواز ہے کہ ہم تمہیں رسپونڈ کریں. ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ کافی گہرائی تک جا رہا ہے. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ ایران اس معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کرتا ہے. اٹیک تو اس نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ پیچھے ہٹ جائے. اٹیک تو وہ کرے گا ہی کرے گا, لیکن اب یہ والا معاملہ بھی ہے اور اس کو بڑی سمجھداری سے اس کو ڈیل کرنا ہے. تو جو ایران کے حملے کا ڈیلے ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, یعنی کہ ایران چاہتا ہے کہ سب مل کر اٹیک کریں, ایک جوائنٹ اٹیک ہو, لیکن ایران کے پلانز ابھی تک اڑے ہوئے ہیں مختلف وجوہات کی وجہ سے, ایئر سپیس ادھر ادھر کے مسئلے, تو اس وجہ سے حزب اللہ بھی رکی ہوئی ہے. اور اسی لیے اب موجودہ صورتحال میں آپ دیکھیں کہ حزب اللہ کی اہمیت سب سے زیادہ ہے, اور حزب اللہ کو اہم ہی نہیں وہاں پر بنایا گیا اور اس کو مضبوط کیا گیا. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جارڈن والی کہ جارڈن ایئر سپیس نہیں دے رہا تو ایران ہکا بکا رہ گیا کہ اچھا جارڈن ایئر سپیس, تو ان کو پہلے بھی پتا ہے کہ جارڈن یہی کرنا ہے. تو حزب اللہ کو وہاں پر بنانے کا بنیادی مقصد یہی تھا. اچھا, اب آپ دیکھیں یہ ویسے کتنی عجیب بات ہے کہ جارڈن ایران کو تو پریشرائز کر رہا ہے کہ ہم ایئر سپیس نہیں دیں گے تو تم جو ہے وہ حملہ روک دو. اس چیز کے اوپر اس سے تو بارگین کر رہا تھا, پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ اسرائیل اور امریکہ کو اس بات کے اوپر پریشرائز نہیں کر رہا کہ ٹھیک ہے ہم ایئر سپیس الاؤ نہیں کرتے, ہم ایران کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں, لیکن اس کے بدلے تم سیز فائر کرو. بھائی جو بنیادی جڑ ہے, جو بنیادی مدعا ہے, تم اس کی طرف پھر آؤ, سیز فائر کرواؤ. ٹھیک ہے, ہم ایئر سپیس بھی الاؤ نہیں کریں گے, ہم ایران کے خلاف بھی جائیں گے, ہم ایران کو مجبور بھی کریں گے, دباؤ بھی ڈالیں گے, سارا کچھ کریں گے. ہم مسلمان ملکوں کو بھی کہیں گے کہ وہ ایران کے اوپر دباؤ ڈالے کہ وہ حملہ نہ کرے, لیکن چلو تم تو پھر سیز فائر کرو. لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے. اسی درمیان اب ایران سے کیا تازہ تفصیلات آئی ہیں, وہ کیا سوچ رہے ہیں حملے کے حوالے سے, ان کی تیاریوں کے حوالے سے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. IRGC کے کمانڈر ان چیف نے ایک تو یحییٰ سیور کو جو ہے مبارکباد پیش کی ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا The Revolutionary Guard will spare no effort to support you and all resistance factions. یحییٰ سیور کو انہوں نے کہا کہ تمہاری سپورٹ اور تمام resistance factions کی جو سپورٹ ہے اس سے ایران کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. The Palestinian people change the balance of power in the region and the world in favor of the Islamic nation and I am confident that the resistance will uproot the Zionists. ہمیں یقین ہے کہ یہ زائنزم ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور فلسطینیوں کی جدوجہد نے خطے کا جو بیلنس آف پاور ہے اس کو بگاڑ دیا ہے. Your selection as a successor to Martyr Hania has shown that his path will continue until the liberation of all occupied Palestinian territories. All occupied Palestinian territories. No two state. یہ یحییٰ سیور کو IRGC کے کمانڈر پیغام بھیج رہے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ کی قیادت میں پورا فلسطین آزاد ہوگا, ٹھیک ہے, اور صہیونیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی اور ہماری سپورٹ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گی. ٹو سٹیٹ نہیں ہے, مکمل فلسطین کی آزادی ہے. تو یہ ایران کی جانب سے ایک اہم پیغام بھیجا گیا اور اپنی کمٹمنٹ شو کروائی گئی ہے ریزسٹنس کی مکمل سپورٹ کے حوالے سے. اگر ہم اسرائیل میں دیکھیں کہ اسرائیل میں اس وقت کیا تیاریاں چل رہی ہیں اور وہ کیا پوزیشن لے رہے ہیں, ان کا ایسٹیمیٹ کیا ہے, تو سب سے جو بڑا خوف اسرائیل میں اس وقت پایا جا رہا ہے وہ تو ہے حائفہ کے حوالے سے. حائفہ میں جو کیمیکل ان کے پلانٹس ہیں اور ریفائنریز ہیں, ان کو اگر نشانہ بنایا جاتا ہے جو کہ اس وقت ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں, تو پھر بہت تباہی ہوگی. تو کچھ کنٹینرز کو, کیمیکل کنٹینرز کو خالی بھی کروایا جا رہا ہے. The scenario of the first days of the attack on Haifa is terrible and containers of dangerous materials have been emptied into its bay. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو 5, 7, 10 دن ہوں گے جنگ کے وہ بہت تباہ کن ہوں گے, اور حائفہ پہ جو اس کا رسپانس آئے گا وہ بہت ٹیریبل ہوگا, بہت تباہ کن ہوگا, اور بہت سارے کنٹینر جو خطرناک مٹیریل رکھتے تھے
ان کو وہ جو خلیج ہے ہائفا بے ہے وہاں پر خالی بھی کروایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ذرا دیکھیے ڈسپائٹ دا کنسرن among the Israeli public no officials have come out to reassure them and explain the situation and where we are heading۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پورا اسرائیل جو ہے وہ اس وقت خوف کے اندر ہے، اسرائیلی پبلک خوف کے اندر ہے، لیکن ہمارا کوئی لیڈر نہیں آیا پبلکلی آ کر اس نے بتایا اور ہمیں یقین دلوایا ہو کہ ڈیفینڈ کریں گے یا سیکیور کریں گے یا حملہ جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر ناکام بنائیں گے۔ کوئی ہمیں ایشورنس نہیں دی جا رہی، اس کی وجہ سے خوف اور بڑھ رہا ہے۔ Estimate is that time is not ideal for a comprehensive war amid the army's losses in Gaza and imperfect state of armament and Hezbollah's preparation۔ اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے، دیکھیں نا ان کے ساری بڑھ کے اپنی جگہ پر، لیکن حقائق یہ ہیں اسرائیلی میڈیا کے مطابق یہ سب سے غلط ٹائم ہم نے چوز کر لیا ہے حزب اللہ سے اور ایران سے جنگ کا۔ ہماری آرمی ایگزاسٹڈ ہے، ہمارے جو لاسز ہوئے ہیں غزہ میں ہزاروں فوج ماری گئی اور زخمی ہوئی، اور جو ہماری آرمامنٹ کی یعنی جو اسلحہ کی شارٹیجز ہیں تو اور آگے سے حزب اللہ کی جو تیاری ہے یہ ہمارے لیے بالکل آئیڈیل ٹائم نہیں ہے جنگ کا، اور یہ ہمیں بہت نقصان پہنچائے گا۔ The political level recommends the security and military levels to try to do everything possible to prevent things from deteriorating into a comprehensive war at this time۔ Political leadership کو یہ چاہیے کہ وہ comprehensive war سے بچے، وہ آرمی کو یہ ہدایت دے، لیکن یہاں پر تو کچھ ایسا ہو ہی نہیں رہا، بلکہ ہم جنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ جنگ جس میں ہماری تباہی ہوگی اور ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ Israel has no plan to confront Iran and Netanyahu is interested in survival of his government۔ ہمارے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے ایران کو کنفرنٹ کرنے کا، اور نتنیاہو جو ہے وہ اپنی گورنمنٹ کے سروائیول میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین حوثیوں کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ امریکہ نے پوری کوشش کی ہے کہ جو ایران سے اسلحہ کی سپلائی آ رہی ہے، جو بحری جہاز آ رہے ہیں، ان کو کسی طریقے سے روکا جائے، لیکن اس میں وہ ناکام ہوا ہے۔ اب یہ پولیٹیکو رپورٹ کر رہا ہے the Houthis are well armed and have strong supply lines with Iran۔ ان کے سپلائی لائنز جو ہے وہ اسٹرانگ ہیں اور ویل آرمڈ ہیں، اور ہم اس سپلائی لائن کو کاٹنے میں روکنے میں پوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔